میرا ایمبیشن ہے کہ آپ لوگوں میں سے لیڈرز جنریٹ کیے جا سکیں۔ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੱਲੀ, ਫੜ ਮਾਟੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਸ ਮਾਟੀ ਤੇ ਬੋਤੀ ਮਾਟੀ, ਤਿਸ ਮਾਟੀ ਹੰਕਾਰ, माटी कर्म करेंदी यार। आप तालीम हासिल करते हैं, जिस तरह कल्चर चल रहा होता है आप चलते हैं, आप शादी करते हैं, आप बच्चे पैदा करते हैं और आप चले जाते हैं। तो बाज़ औक़ात मैंने फ़ील किया कि आपको लगता है कि सारी दुनिया आपको देख रही है। जब आप मेरी एज में आएंगे आपको पता चलेगा कोई आपको नहीं देख रहा। मैं नहीं हूँ अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल से आपके सामने खड़ा हूँ, करोड़ों रुपए का हम खाना खिलाते हैं, अच्छी गाड़ी पे मूव करते हैं, पता नहीं हमें तो कॉम्प्लेक्स नहीं था। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों ने थोड़ी सी वीडियो देख ली होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं। टाइम का थोड़ा सा हो गया कि पहली रिक्वेस्ट ये है कि जितने बच्चे भी आज आए हैं वो नेक्स्ट टाइम ज़रा टाइम फॉलो करें। मैं अभी आया हूँ बांग्लादेश से वापस। बांग्लादेश में सेमिनार थे, सुबह 7 बजे मुझे गाड़ी लेने आती थी। मैं और हमारी फाइनेंस डायरेक्टर जो कि मेरी वाइफ भी हैं, हम दोनों 5:30 बजे उठते थे और 5:30 उठकर 6:30 बजे होटल में नाश्ता करते थे और 7 बजे जब गाड़ी आती थी तो हम लॉबी में रेडी बैठे होते थे। जो कौमें टाइम का ख्याल नहीं करती उनकी वही हालत होती है जो इस वक्त पाकिस्तान की है। तो एक चीज़ तो आप ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बंदा टाइम पर आ गया है उसको किस चीज़ की सज़ा मिली, और जो बंदा नहीं आया उसने क्या गेन किया इससे। आज तो चलो पहला दिन था तो थोड़ा मार्जिन दिया जा सकता है कि आइडिया नहीं था। गूगल के दौर में सबको आइडिया होता है कि कितना टाइम लगेगा। बीइंग लाहौर में रहते हुए सबको आइडिया होता है कि ट्रैफिक में क्या हो सकता है। इसका मतलब है कि वो ज़ाती तौर पे ऑर्गेनाइज नहीं है। तो एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ अपनी लाइफ में। मेरा एम्बिशन है कि आप लोगों में से लीडर्स जनरेट किए जा सकें। ये हमारा पहला फेलोशिप प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में आप हमारे पहले लोग हैं। तो कोई भी फेलोशिप हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसकी लॉट से पहचाना जाता है कि लोग जब आए थे और जब वापस गए हैं तो उनमें कितनी डेवलपमेंट हुई। अगर आप उस डेवलपमेंट को वैल्यू नहीं करते तो हमारा सारा एफर्ट जो है वो भी ज़ाया होगा, और जो हमारी चेंज हम लाना चाहते हैं मुल्क में उसमें भी फ़र्क आएगा। आपको नहीं लगता कि इतने से लोग चेंज ला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ला सकते हैं और बहुत बड़ी चेंज ला सकते हैं। एनीवे, चले, ये तो कमेंट था मेरा लेट आने वालों के लिए कि आइंदा से वो टाइम पर आए, और अगर वो टाइम नहीं मैनेज करेंगे तो मैंने कहूँगा उन्हें ड्रॉप कर दें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक आदमी रोज़ाना एक नई कहानी सुनाए और बाकी सब उसके इंतज़ार में बैठे रहें। ठीक है। या ये हो सकता है अगर ड्रॉप नहीं किया तो ये हो सकता है कि हम ये कहें कि आप सेशन अपने टाइम पे शुरू कर दें ताकि बाकी बच्चों का टाइम ना। क्योंकि बाहर मैं देख रहा था किसी की वालदा बैठी हुई है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि उनको भी अंदर बुला लें। जो हमने गप लगानी है वो भी सुन सकते हैं। अगर किसी के भाई बैठे हैं बाहर तो उन्हें भी बुला लें अंदर। अच्छा जी, थोड़ा सा इंट्रो जो इसमें नहीं है मेरा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा वो ये है कि मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और मैं यहाँ पर एक इलाका है उसे चिबुर्जी क्वार्टर्स बोलते हैं, उसमें रहा। गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा। पहले कॉर्पोरेशन के स्कूल होते थे वो स्लाइटली बेटर थे। प्राइमरी वहाँ से की। फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चिबुर्जी में पढ़ा। मैं स्पोर्ट्समैन था, टेबल टेनिस खेलता था, और जब मैं मैट्रिक में था तो मैं लाहौर का चैम्पियन था, और मैं 2 साल ऑलरेडी बोर्ड खेल चुका था। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन बहुत आसान था, और गवर्नमेंट कॉलेज उस वक्त ऐसा ही था जैसे इस वक्त कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो सकती। तो उसमें मैं चला गया। फिर वहाँ से बोर्ड के कंपटीशन जीते, ऑल पाकिस्तान बोर्ड जीता, फिर यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल चैम्पियनशिप, टीम इवेंट्स वो सारे जीते, और ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में हम गए। उसके बाद मैं वहाँ से एमए इकनॉमिक्स में मेरा दाखिला हुआ। मेरा सेशन था 79-85 में। क्योंकि मिडिल क्लास बंदे के पास प्रॉब्लम ही होती है कि उनकी मेंटोरशिप नहीं होती। ये सब नई टर्मिनोलॉजी है, मेंटोरशिप वगैरह, तो गाइडेंस नहीं होती और आपको विजन नहीं क्लियर होता। तो हमें लगा कि जी एमबीए एमपीए का रवाज है तो चले एमपीए करते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन होगी। उससे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो थे वो बड़ा एक प्रिविलेज फील करते थे यहाँ पर पाकिस्तान में, वो डिग्री की बड़ी वैल्यू थी। तो वहाँ आगे वो शुक्र ये हुआ कि मेरे साथ कम्युनिकेट कर गई मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में मैंने स्पेशलाइज़ किया
اور پھر میں اس میں آ گیا, میں نے کمپنی بنا لی. اس کے دوران 83 سے کے دوران جب میں فارغ تھا تو یہاں پر تھیٹر ایکٹیویزم شروع ہوا. وہ سوشلی اویئر پلیز بنتے تھے پاکستان میں, ابھی بھی ہے, گروپ ہے اجوکا کے نام سے. تو وہ میری سینئر تھی, جب انہوں نے بنایا تو اسے ہم نے جوائن کر لیا. تو وی بیکیم تھیٹر ایکٹیوسٹ, ناٹ ایکٹرس. وہ پھر میں نے سانج کے نام سے ایک بنا لیا گروپ الگ سے, اور میں اسلام آباد چلا گیا, اور وہاں سے میں نے پاکستان کو 5 انٹرنیشنل فیسٹیولز میں ریپرزینٹ کیا. ایک ٹی وی کا میں نے کیا سمین احمد کے ساتھ, فیملی فرینڈ کے بعد ایک بنایا میں نے ہاف سیٹ کے نام سے, سٹ کام. لیکن وہ میرے سے میچ نہیں کرتا تھا, کیونکہ سٹ کام جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں اور وہ انٹرٹینمنٹ کا ہوا, تو مجھے ایسے لگا کہ میں انٹرٹینر بننے جا رہا ہوں. سو آئی کوئٹ دیٹ فیلڈ, اور میں نے کہا کہ میں بزنس میں ٹھیک ہوں, میں نے انٹرٹینر نہیں بننا. آپ انٹرٹینر کی ڈیفینیشن ایسے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے. اکثر آرٹسٹ کہتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑی عزت دے رکھی ہے, لیکن ایکچولی آپ کو کوئی پیسے دے تو آپ کسی بھی شادی پہ جا کے ناچ سکتے ہیں, چاہے شاہ رخ ہو چاہے سلمان ہو. تو یہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ واقعی پیسہ لے کے ناچیں گے, کیا پیسہ زندگی کے کتنی دور تک امپورٹنٹ ہوگا, کہ آپ ارب پتی بھی ہوں اور کوئی بندہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ کر سکتا ہے. تو وہ پھر میں اسے پیچھے ہٹ گیا. اچھا, اس کے بعد پھر میں نے کمپنی بنائی جو منشا برادرز کے نام سے ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کا اچھا خاصا ٹرن اوور ہے, وہیں سے میری انکم آتی ہے, اور یہ اللہ والے ٹرسٹ ہم چلاتے ہیں, اور اس کے پروفٹ کا شیئر ہم اللہ والے ٹرسٹ میں ڈالتے ہیں. میری فیملی ساری جو ہے, باقی کزنز وغیرہ بھی, ہم جو اپنی بزنسز کرتے ہیں اس میں ہم نے اللہ کے نام کا حصہ رکھا ہوا ہے, وہ ہم ادھر لے آتے ہیں, پھر باقی دوست بھی ساتھ مل جاتے ہیں, اور وہ پھر ہمارے بزنسز میں اللہ نے بڑی برکت دے رکھی. یہ تو میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ہائیبرڈ بندہ ہے, وہ کوئی شروع سے فلینتھراپسٹ نہیں تھا. میں بزنس مین ہوں, ابھی بھی کوئی 300 بندے کی آرگنائزیشن ہے, اور بلینز میں میرا ٹرن اوور ہے. تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ جی میں بزنس کی سائڈ سے بھی ہوں, میں آرٹسٹوں میں بھی رہا ہوں, اور میں اسپورٹس مین بھی رہا ہوں. تو لہٰذا میرا ایکسپوجر بڑا ڈائیورس ہے عام آدمی کی نسبت. ہو سکتا ہے کچھ بندے میرے سے ریلیٹ کر سکتے ہوں, کچھ بندے میرے ایکسپوجر کو کمپریہینڈ نہ کر سکیں کہ میرا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. اچھا جی, ٹریولنگ میری بہت ہے, میں دنیا میں بہت گھوما ہوں. فائنلی جو میں نے سیکھا وہ میں آپ کے سامنے ہوں. فائنلی میں نے سیکھا کہ آپ کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے, مست رہنا چاہیے, آپ کو اپنے آپ کو کسی کو پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں نے اپنے لیے چوز کیا. آپ کو سادہ زندگی گزارنی چاہیے, امیونٹیز یوز کریں, بالکل اللہ نے دیا تو آپ استعمال کریں, لیکن نہ بہرحال وہ پھر آپ سے ابھی اس میں دوبارہ گپ لگے گی تو اس میں بات کریں گے کہ وہ کیا ضروری ہے. جب آپ کی باری آئے گی ہم سب مل کے بیٹھیں گے. تو دیکھیں نارمل سائیکل کیا ہے ہمارے ہاں لائف کا سائیکل یہ ہے کہ آپ پڑھ کے نکلتے ہیں تو آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کی پڑی ہوتی ہے. اب بچیاں بھی اس میں آ گئی ہیں, کیونکہ بچیوں میں بھی یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو جتنی مٹیریل کی عادات اور خواہشات پال لی ہیں سارے معاشرے نے, وہ کسی ایک بندے سے پوری نہیں ہوتی, اور بعض اوقات جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی. تو ابھی جس دور میں آپ ہو اس دور میں تو یہ ہے کہ فیمیل بھی تقریباً اسی میں آ گئی ہے اکنامک ایکٹیویٹی میں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, اور وہ بھی اس طرح سے سوچنا شروع ہو گیا جو پہلے میل ڈومینیٹڈ ہوتا تھا, کہ بندے نے سوچنا ہوتا تھا گھر کیسے چلے گا, بچے کیسے پڑھیں گے, تو وہ یہ سوچتا تھا بہن کی شادی کیسے ہوگی فلاں. اب یہ ہے کہ وہ ایک یونٹ کے طور پر لڑکیاں بھی ساتھ مل کے سوچتی ہیں کہ اگر ہم دونوں کام کریں گے تو بچے کون سے اسکول میں جائیں گے. یہ بتاؤ ابھی اس لیے یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ شاید آپ کے ساتھ بھی اپلیکیبل ہو, جو بچیاں ورکنگ ہوں گی, اور جو نہیں ہوں گی ان کا لائف الگ ہوگا. تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں, جس طرح کلچر چل رہا ہوتا ہے آپ چلتے ہیں, آپ شادی کرتے ہیں, آپ بچے پیدا کرتے ہیں, اور آپ چلے جاتے ہیں. یہ نارمل ہے. اچھا جی, جو اس کے دوران جو آپ ڈیسیجنز لیتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ اپنی لائف آپریٹ کریں گے. مثال کے طور پہ زیادہ تر لوگ جو رسم چل رہی ہو وہ چلاتے رہتے ہیں, بلکہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. اچھا, وہ بالکل اینالائز نہیں کرتے کہ کیا یہ رسم ٹھیک ہے, کیا یہ رسم غلط ہے, کیا کلچر میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے, وہ نہیں کرتے. میرے بچپن میں وہ ایک شادی ہوتی تھی, تیل مہندی ہوتی تھی, پھر وہ ڈھولکیاں شروع ہو گئیں, پھر وہ پتہ چلا آج خالہ کے گھر ڈھولکی, آج مامی کے گھر ڈھولکی ہے. اچھا, وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری پڑھی لکھی عورت ہے جس نے یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے وہ انالیٹیکل نہیں ہے, اور نہ ہی وہ کسی قسم کی کلچرل چینج میں انٹرسٹڈ ہے.
اگر وہ کسی قسم کی کلچرل چینج یا سوشل چینج میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو وہ یہاں پر زندگی کیا گزار رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر دوسرے کوئی بھی ٹرینڈ چلائیں گے تو ٹرینڈ فالو کرے گی، اگر کوئی فیشن چلے گا تو فیشن فالو کریں گی. آپ کے ٹی وی اسٹیشن جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کو بتاتے ہیں ہاؤ ٹو کیری یور سیلف، آپ نے کپڑے کون سے پہننے ہیں، آپ نے اسکن کیسی اچھی کرنی ہے اور آپ نے پتلے کیسے ہونا ہے. 3 ٹاپکس ہیں. کیا ریلیونٹ ٹاپکس ہیں؟ کیا جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس سے ریلیونٹ ہیں؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے. تو زیادہ تر یہاں ہوتا ہے کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس جو ہے وہ اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے کئی سال کام کرتی رہتی ہے. جیسے میں تھا لوور مڈل کلاس سے، تو کتنا عرصہ تو اپنے آپ کو سیدھا پتھرا کرنے میں گزر گیا، کیونکہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اگر آپ کی مینٹورشپ ٹھیک نہ ہو تو آپ اس سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ وہ رسپیکٹیبل کون سی اسٹیٹ ہے جس تک میں پہنچ جاؤں گا تو پھر یہ مجھے معاف کر دیں گے، ادروائز یہ مجھے فیلئر کہیں گے، مجھے ہر آدمی کوئی کہانی سنائے گا. تو آدھا جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اس کا ٹائم تو اسی میں گزر جاتا ہے. تو زیادہ تر جو پہلا بندے کا ٹائم لگتا ہے وہ تو فائنینشیل انڈیپینڈنس اور اپنی جو ہے سیلف رسپیکٹ کو ریٹین کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اس معاشرے میں زیادہ تر، اور وہ جہاں سے بھی چلا وہاں پر نکل جاتا ہے. اچھا، جو بندے ایمبیشیس ہوتے ہیں وہ اپنے ٹارگیٹس رکھتے ہیں، جو بندے ایمبیشیس نہیں ہوتے وہ چلتی گنگا میں سے اپنے لیے ایک جگہ پسند کرتے ہیں. تو جو چلتی گنگا میں سے جگہ پسند کرتے ہیں وہ جاب کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر جاب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے پیسے ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی بہت بڑا آبجیکٹیو نہیں رکھا ہوتا، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، 5,000 ادھر ملا ادھر شفٹ ہو گئے، 2,000 ادھر زیادہ ملا ادھر شفٹ ہو گئے، اس کو کہا میرے گھر بیمار ہے، نئی کمپنی میں گئے، جا کے 2 دن کام کیا، واپس وہ اسی لیول پہ آپریٹ کرتے رہتے ہیں. میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ آڈینس نہیں ہے. اگر تو آپ وہ آڈینس ہم نے رکھے ہوئے اندر، انہوں نے رکھے ہیں بچوں نے وہ والا بھی کہ آپ اپنا سی وی کیسے بنے گا. میں ذاتی طور پہ ان بچوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں جو ابھی بھی یہ سیکھ رہے ہیں کہ سی وی کیسے بنے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہائر لیول کی ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ چھوٹے معاملات ہیں، چیٹ جی پی ٹی بھی کر دیتا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی کے ہوتے ہوئے تو اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ بڈھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر چیز اس سے دیکھ سکتے ہیں. جو معاشرے میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب مڈل کلاس آدمی جو ہے یا فیملی جو میاں بیوی وہ اپنے ٹارگٹس میٹیریل میں رکھتے ہیں اور روز اس میں ایوولوشن ہوتی رہتی ہے. اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہم گاڑی لیں گے تو جب وہ گاڑی لے لیتے ہیں تو پھر ایک نئی گاڑی کی خواہش ہوتی ہے، پھر اس سے بڑی کی خواہش ہوتی ہے، 5 مرلے سے 10 مرلے، 10 مرلے سے کنال، کنال سے پھر فارم ہاؤس، فارم ہاؤس سے پھر وہ مری میں گھر. تو جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 10% میں لے آتا جو یونیورسٹی میں آتے ہیں، تو کیا 10% لوگوں کی یہی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ وہ سوشلی اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہے ساری عمر اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے رہے یہ دیکھ کے کہ دوسروں کے اور ان کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے؟ کیا یہ لائف ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ آج رات بیٹھ کے سوچیے گا کہ کیا لائف کا یہی مقصد ہونا چاہیے؟ آپ اپنے طور پہ سوچیں. ہم تو نہیں کہہ رہے، میں نے تو اپنا فیصلہ لیا ہے، جو سامنے بیٹھے انہوں نے اپنا فیصلہ لیا ہے، آپ نے اپنا فیصلہ لینا ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ تھا ہمارے بچپن میں، وہ ہے کنات. کنات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کس جگہ پہ جا کے آئی ایم فائن، آئی ایم اوکے، آئی ایم ہیپی. لیکن جب آپ اس کا لیول اور آگے کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آر یو ہیپی اور ناٹ ہیپی. کیونکہ الٹیمیٹلی جو زندگی ہے وہ بندہ گزارتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے. تو جب وہ سکون کو کسی پروڈکٹ میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے تو جب تک کوئی پروڈکٹ نہیں ملتی اسے سکون نہیں ملتا. تو پتہ چلا سکون تو آپ کے پاس تھا، آپ نے اٹھا کے چھکے پہ رکھ دیا. اب چھکے کو آپ دیکھے جا رہے ہیں، چھکے کو دیکھے جا رہے ہیں کہ جی بلی تو نہیں پڑ گئی، فلاں نہیں ہوا. بھئی آپ نے خود اپنا سکون اٹھا کے اوپر رکھ دیا. آپ اگر آپ کو جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، ہماری آرگنائزیشن میں پتہ نہیں آپ کے پلان میں نے رکھا کہ نہیں، یا اسپیشل بچوں کی آرگنائزیشنز ہیں. تو آج کل ہمارا ایک اور سیشن چل رہا ہے نیچے بچے وہ او اے لیولز کے بچوں کا، تو انہیں ہم لے کے گئے ہیں. تو انہیں ہم نے پہلی دفعہ بتایا کہ اگر تم پیدا ہوئے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں پورے ہیں اور آپ کا دماغ چلتا ہے تو آپ کتنے بلیسڈ ہیں. تو وہ جو رونا ہے معاشرے میں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا یہ کر رہی وہ کر رہی، وہ کتنے % بچے ہیں؟ پاکستان میں 9 لاکھ بچہ ہے میرا خیال سارا پرائیویٹ سیکٹر میں، اور باقی سارے ان کو کاپی کیٹ بنے ہوئے ہیں. میں نہیں ہوں انگریزی میڈیم اسکول سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کروڑوں روپے کا ہم کھانا کھلاتے ہیں، اچھی گاڑی پہ موو کرتے ہیں. پتہ نہیں ہمیں تو کمپلیکس نہیں تھا. یہ کوئی نیا کمپلیکس شروع ہو گیا ہے جس میں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو کمتر سوچ رہا ہے اور دوسرے کو اپنے آپ کو کوستا ہے.
میری سمجھ سے باہر ہے, مجھے نہیں آج تک سمجھ آ سکی. یہودی امریکہ میں 3% سے کم ہے اور سکسیزفل ہیں. تو اگر آپ کسی کمیونٹی سے ہیں جو ایون 3% میں آتی ہے, آپ غریب ہیں, آپ کا کوئی مذہب ایسا ہے کہ آپ 3% میں آتے ہو, تو پھر بھی آپ قبضہ کر سکتے ہو. انہوں نے ہر حکومت پہ قبضہ کیا. سو بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ آگے جا سکتے ہیں. کئی جانور میں نے سنا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سے آگے سے کھانا نہ اٹھایا جائے تو وہ کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں. تو مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ انسان کو خود نہیں پتا کہ اس نے شکر کہاں کرنا ہے, کھاتے ہی جا رہا ہے. اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. اب میں کئی دوستوں سے جوانی میں ملتا تھا, الماری کھولو کپڑا ہی کپڑا. میں کئی خواتین سے ملتا ہوں, جوتی. امریکہ میں گیا ہوا تھا تو ہماری کزن ہے, اس کی الماری میں ٹیگز لگے ہوئے تھے ساتھ. تو وہ obsessive compulsive disorder تھا, اس کو OCD تھا, وہ کپڑے خریدتی تھی. تو وہ 2 جابس کرتی تھی, ٹائم تھا نہیں کپڑے پہننے کا. تو پتہ چلا کہ وہ جو کپڑے خریدنے کی وہ ایک ہے نا, وہ اس میں پھنس گئی بھی تھی. اور امریکہ میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈپریس ہوتے ہیں آپ شاپنگ کرتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں. وہ ایک معاشرہ, کیپٹلسٹ سوسائٹی نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا جس میں یہ ہے. اچھا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ سے ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے گولز بنائیں. جب وہ اچیو کر لیں تو شکر کرنا سیکھیں. پہلے شکر کرنا یہ سیکھیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں پورے ہیں, آپ کے باعث قابل تھے کہ آپ یونیورسٹی تک آ گئے ہیں. آپ نے تو با چوز نہیں کیے تھے نا. اگر وہ بھیک مانگتے ہوتے تو, اگر وہ کاغذ اٹھاتے ہوتے تو اگر آپ کو اللہ نے یہاں پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو 100 روپے دیے ہیں اور کسی اور کو 100 نہیں دیے تو آپ سے 100 کا حساب ہوگا نا. غریب آدمی پہ تو حج بھی اسے نہیں کہا گیا کرنے کو, غریب آدمی کو تو قربانی بھی نہیں کہی گئی. تو جس کے پاس پیسے ہیں اسی کو کہا گیا نا. تو اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے کہ آپ یونیورسٹیوں تک چلے گئے ہیں تو پھر حساب بھی ویسا ہوگا نا. اگر 9 بندوں کی عقل اتنی IQ نہیں دیا گیا کہ وہ اتنے لائق ہوتے, یا ان کو اس طرح کے ماں باپ نہیں دیے گئے کہ وہ یہاں تک آ سکتے, اور آپ کو دیے گئے ہیں تو وہ جتنا دیا گیا اس کا حساب بھی تو دو گے نا, کہ نہیں دو گے. سو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, بجائے اس کے کہ جو کمیاں ان کو اچھالتے رہیں. اور معاشرے میں جو بھی یہ کر رہا ہے اس کو ریکویسٹ کریں کہ جو تیرے پاس ہے اس کا شکر کیا کر. کیونکہ جب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہماری ایک آن لائن کمپنی ہے تو اس میں عورتوں کی پروڈکٹس ہیں. تو اس میں جب بھی کسٹمر سروس میں کال آتی ہے نا تو لڑکی یوں اٹھاتی ہے کال سینٹر میں, اور وہ یوں کر کے اشارہ کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کراچی سے کال ہے. اور ہم نے ایک نئی چیز سیکھی ہے کہ کراچی کی عورتیں بڑی فرسٹریٹڈ ہیں, واللہ عالم کیوں. ان کا کسٹمر سروس ہینڈل کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. سو یہ جو لوگوں میں اتنا اضطراب ہے, اتنا غصہ ہے, ان کو تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ کراچی میں موبائل چھن جاتا ہے, اور ڈاکہ پڑ جاتا ہے, چوری, وہ اتنے سالوں سے سٹریس میں ہے, تو ان کا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے. جو کئی لوگ پنجاب میں جن کے ہاں اناج بھی پورا ہے, صحت بھی ٹھیک ہے, بچے بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ناشکری کرتے ہیں. ہر وقت ایک ایسی ایمبیشن بنا لیتے ہیں جس کے لیے آج کا سکون خراب ہو جاتا ہے, وہ میری سمجھ میں نہیں آتے. عام طور پہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں کی کر سکتا ہوں, یہ ہو رہا ہے, میں کیا چینج کر سکتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی چھوٹی سی بات. اچھا, یہاں پر نا کہ ٹائم بھی نا ایک گھڑی لے کے رکھ دینا سامنے, میں اپنا موبائل دیکھ لیتا ہوں. ان کا کیا بنا فرحان صاحب کا ہے؟ اچھا, آپ کے ہاں جہیز لیا جاتا ہے, پٹھانوں میں نہیں لیا جاتا. پنجاب کے لوگ اندھے. ایک اٹک ہے, پل درمیان سے دریا کابل جا رہا ہے, ادھر والے لڑکی والوں کو عذاب ڈالا ہوا ہے, ادھر والے ہاتھ سے دے رہے ہیں. تو یار آپ کلچرلی اتنے زیادہ مطلب اگنورنٹ ہیں. آپ کے ساتھ ایک پٹھان بچہ پڑھ رہا ہے, وہ اپنی شادی کا خرچہ دے رہا ہے, اور جو پنجابی ہے وہ لے رہا ہے. تو کیا آپ اسے ٹھیک نہیں کر سکتے؟ یہ ایک فنکشن کے 7 فنکشن, آپ اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے. ہر ٹی وی پلے کہہ رہا ہے کہ پپھو بہت بری ہوتی ہے. کیا واقعی پپھی بری ہوتی ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ آپ کے انڈین چینلز, یہ جو اب کیا ہے آج کل وہ جو آن ڈیمانڈ چل رہا ہے نیٹ فلکس, اس پہ جتنے انڈیا سے پلیز آ رہے ہیں وہ گیز اینڈ لیسبینس پہ ہیں, اور شادی جو ہے وداؤٹ کانٹریکٹ میرجز جو ہے لیونگ ٹوگیدر کے وہ چل رہے ہیں. آپ ریئیکٹ نہیں کر سکتے؟
یا آپ صرف پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز بتا دی جائے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. یہاں کی یونیورسٹیوں کے حال بھی مجھے بچوں نے بتائے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں یار, وہ ان کا ذہن ہی نہیں کام کرتا, مفلوج ہے کہ وہ جو ان پہ وہ انہیں دکھایا جاتا ہے وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو واٹ از کلچر؟ کلچر ہے, کلچر بائی ڈیفینیشن ہے لرنڈ بیہیویئر. آپ کی امی 11ویں کا ختم دلاتی تھی, آپ نے بھی دلا دیا. آپ کے ابا جی کبڈی کے میچز کراتے تھے, آپ نے بھی کرا دیے. کوئی بھی کلچر میں, گھر میں روزے کیسے کھلتے تھے, عید پہ تیاری کیسی ہوتی تھی, آپ بھی کرتے تھے. سو یہ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بڑا سمپل فارمولا بتاتا ہوں. مجھے آپ سے کیا چاہیے؟ مجھے چاہیے آپ کا ذہن, ہمارے یہ جو جتنی دیر آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا ذہن انالیسس کرنے کے قابل ہو. پہلے تو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سوچنا, اینالائز کرنا اور دیکھنا کیا یہ ایسے ہی ہوتا ہے یا کوئی اور طریقہ بھی ہے ہونے کا. میں بڑا فرم بلیور ہوں اس چیز میں کہ آپ کا خاندان ہے, اس میں کوئی غلط بات ہوتی ہے اور آپ کے دوست کے گھر میں بڑے آرام سے ہینڈل ہو جاتی ہے, وہ بات کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر میں وہ ڈسکنٹینیو کر دیں اور اس کے گھر سے سیکھ کے آپ اپنے گھر میں امپلیمنٹ کر لیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا ایٹنگ ہیبٹس ہو سکتی ہیں, آپ کی شادی کی رسومات ہو سکتی ہیں, آپ کی ایجوکیشن سے عورت کا سٹیٹس گھر میں ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو. آپ کے ہاں آپ اپنی فیملی کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ یار یہ ان کے گھر جاتے ہو تو بڑے آرام سے ٹھیک ہوتے ہیں, میرے گھر میں پتہ نہیں کیا, تو آپ چینج کر دیں. سو کلچر کین بی چینجڈ. جی اچھا, تو کلچر ایک تو چیز ذہن میں رکھے کہ جی ہمارا کلچر ہے سب بکواس ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو صرف دنیا میں زندگی گزارنے آتے ہیں. میرے پاس ان کے لیے بڑی بڑی بری لائنیں ہیں, لیکن میں بہت غصے میں ہوں پر, کیونکہ اتنی یونیورسٹیوں سے اتنے بچے نکلتے ہیں اور وہ چینج نہیں لاتے. وہ وہی رسومات کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا ان پڑھ کزن کر رہا ہوتا ہے, وہی پڑھا لکھا کر رہا ہوتا ہے. ان پڑھ کزن بھی کہتا ہے مجھے جہیز میں چاہیے, پڑھا لکھا بھی کہہ رہا ہوتا ہے جہیز میں چاہیے. تو میں سوچتا ہوں تیرا بگاڑیا کی کسی نے, تو کیا کرنے گیا تھا یونیورسٹی, تو جاہل ہی اچھا تھا. تو اسٹارٹنگ فرام جہیز ٹو میرج ٹو مینی ہیبٹس, وہ جب آپ سے بات کریں گے تو بڑی نکلیں گی. جی ہمارے خاندان جیسے وٹا سٹا ہوتا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے جب وین وی سے کہ چینج میکرس, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ایک کلچرل امپیکٹ ہے جو فیملی سے شروع ہوگا اور سوسائٹی میں جائے گا, اور اس کا ایک دوسرا پارٹ ہے جو سوسائٹی میں شروع ہوگا اور الٹیمیٹلی فیملیز میں آئے گا. جس پیٹرن پہ بھی آپ سوٹ کریں, جس لیول پہ آپ اپنی زندگی گزارنا چاہیں گے, اس لیول پہ آپ امپیکٹ کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یونیورسٹی کے بچے ہیں جس سے آگے اب ہم انہیں پڑھا نہیں سکتے, تو انہیں ہم دیکھیں اور انہیں سینسٹائز کریں اس طرح سے کہ وہ ایک کارآمد انسان بنے سوسائٹی کے لیے. وہ لڑکے ہیں, وہ لڑکیاں ہیں. میں آپ کو میں لمبا ہو جائے گا, چھوٹا سا کر کے سناتا ہوں. میں ایک بندے سے ملا, میں کالج میں پڑھتا تھا, تو ایک بڑا اسمارٹ بچہ تھا 6 فٹ کا مال ٹاؤن میں. تو میرا ایک دوست تھا, اس کی طرف جاتا تھا, تو میں ساتھ بیٹھا ہوتا, تو وہ ہر بات پہ کہتا تھا, او جی میرے ساتھ جو جاتے ان کا نام ندیم تھا, تو کہتا ہے دیمی بھائی میں نے آج ٹک شاپ پہ اس پہ چائے پھینکی, اور اس کی جو پیٹ لائن تھی وہ یہ تھی, سارا کالج ہمیں دیکھ رہا تھا, ساری کینٹین ہمیں دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس نے ایک دن کہا کہ آج میں نے یہ کیا, میں کرسی لے کے اس کے پیچھے بھاگا, ساری کینٹین ہمیں دیکھ رہی تھی. میں سنتا رہتا تھا, اور میں کالج کا چیمپئن تھا, اور میں نے ٹرافیاں لا کے رکھی ہوئی تھی ساری. وہ جانتا نہیں تھا کیونکہ میں کینٹین میں بہت کم جاتا تھا. تو اس نے ایک دن بڑے کچھ 4-5 میٹنگس کے بعد پوچھا کہ یار بھائی آپ نے کبھی اپنا تعارف نہیں کروایا. تو میں نے کہا میں گورنمنٹ کالج میں ہوتا ہوں. اس کے بعد میں اس نے کہا, تو بعض اوقات میں نے فیل کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. جب آپ میری ایج میں آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا. آپ فیس بک سے مہینہ آؤٹ ہو جائیں, نو بڈی بادرس. یہ شلوار کا رنگ قمیص سے نہیں مل رہا, یہ ٹائی میرے سوٹ کے ساتھ نہیں جا رہی, صرف آپ کو پتہ ہے. یا آپ کے بہت کم پیار کرنے والوں کو پتہ ہے. یہ میری بیوی کے اوپر وہ کوئی سالن سے گر گیا, تو کہتی پہنا جا رہے تھے تو یہ نشان پڑا ہوا ہے کہ چلے گئے. تو میں نے کہا کسی کو کیا پتا کہ ابھی شادی پہ کوئی مڑی تھی اس کا گر گیا کہ گھر سے گرا تھا, تو ایزی ہو گیا. اس نے مجھے واپس آ کے کسی نے پوچھا ہی نہیں. میں نے کہا یہ سب ہماری غلط فہمی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ساری کینٹین ہمیں دیکھ رہی تھی,
حالانکہ کینٹین آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی. ابھی اس ایج میں بڑے سارے کلاس والوں کو ملتا ہوں جو مجھے کہتے ہیں شاہد کیا حال چال ہے, میں انہیں نہیں پہچانتا, اور کئیوں کو میں کہتا ہوں سنا کیا حال چال ہے, وہ مجھے نہیں پہچانتے. تو آپ کو جب آپ جو ہی 40-50 کراس کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں دھند چھٹ جائے گی. تو وہ کہے گا یار میں پہچانتے رہا پر تیرا نام نہیں یاد آ رہا, تو میرا گورنمنٹ کالج سے یا پنجاب یونیورسٹی سے. تو یہ حالت ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ چیزوں کی ڈائریکشن ٹھیک رکھیں اور جو ہے اس پہ نظر رکھیں. میں نے اپنی شادی میں جہیز نہیں لیا, میری سکی خالہ کے گھر شادی ہوئی تھی, نہیں لیا. میں نے اسلامیہ نہیں لی. بعد مجھے خیال آیا کہ اسلامیہ ہونی چاہیے کیونکہ اٹ از اے سوشل کمیٹی, آپ اپنی طرف لے لیتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں اس پہ. خیر بعد میں نے ریئلائز کیا, پر میں اتنا وہ سخت تھا کہ میں انہوں نے کہا جی سنگل ڈش ہوگی اور تیل مہندی نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگا, جہیز نہیں ہوگا. میں ان سب چیزوں کو مٹی بولتا ہوں. آپ کے ہاں یہ جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں نا, یہ سب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کریٹ کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے یہ مٹی مردہ تھی, میں نے پانی سے زندہ کیا. سو 2/3 آف یور باڈی از واٹر. یہی ریشو جو ہے دنیا میں مٹی اور اس کی سمندر کی ہے, پانی کی ہے. سو اللہ بار بار کہتا ہے کہ یہ مٹی مردہ ہے, میں پانی سے زندہ کرتا ہوں. تو یہ لکڑی بھی اسی کی پیداوار ہے, جو کچھ اس میں لگا یہ بھی اس کی پیداوار ہے, جو چھت میں لگا یہ بھی اس کی پیداوار. تو ایکچولی یہ مٹی کی دوسری وہ ہے. بلے شاہ کہتا ہے ماٹی کرم کریندی یار, ماٹی جوڑا ماٹی کوڑا ماٹی دا سوار, ماٹی ماٹی نو دوڑاوے ماٹی دی کھنکار. اور وہ اس طرح چلتا جاتا ہے. وہ کہتا ہے ماٹی ماٹی نو مارن چلی پھڑ ماٹی دے ہتھیار, جس ماٹی تے بوتی ماٹی تس ماٹی ہنکار, ماٹی کرم کریندی یار. پھر وہ کہتا ہے ماٹی باغ باغیچہ ماٹی ماٹی دی گلزار, ماٹی ماٹی ویکھن آئیے ماٹی دی بہار, ماٹی کرم کریندی یار. تو اس کی آخری مجھے بند یاد نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ ماٹی ہس کھیڑ پھر ماٹی ہوئی. سو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ ہیں, اگر براڈر ایک تو بہت بڑا براڈر ویو اس پہ پھر بات کریں گے, لیکن نارملی یو آر اے ریسائکلڈ پروڈکٹ. آپ کی ماں نے زمین سے اگا پھل, وہ اناج کھایا, وہ ایگ بنا, وہ سپرم بنا, اسی کا ہی آپ اسے پیدا ہو گئے. تو ایکچولی تو آپ مٹی ہیں اور مٹی کی بائی پروڈکٹس ہیں. پھر آپ مر جائیں گے, وہ ڈی جے ڈالیں گے, پھر دوبارہ مٹی ہو جائے گی, اگر مٹاؤ دوبارہ سے کھیلتے ہیں. سو جو فرشتے ہیں ان کے لیے اچھا, جو آپ سارے ہی ریسائکلڈ ہیں اور مٹی ہیں, یہ بھی مٹی ہے, یہ بھی مٹی ہے, گاڑی بھی مٹی ہے, ٹی وی بھی مٹی ہے, میرا گھر بھی مٹی ہے. تو میں جوانی میں سوچتا تھا کہ یار میں مٹی کتنی کا اپنے اوپر لا دوں گا, مجھے کتنی مٹی چاہیے اپنے لیے. اور لیکن میں اسی ٹرم میں کیونکہ ٹرم یوز کرنے لگا تھا تو ایکسپلین کرنا پڑ گیا. میرے جتنے کزنز نے جہیز لیے تھے, میرے گھر میں اللہ کی رحمت سے ان سب سے زیادہ مٹی ہے. سو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی رسم کو چھوڑ بھی دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سے ہوگا نہیں, وہ ہوگا اس لیے نہیں کہ آپ نے اپنا ذہن نہیں بنایا ہوا اور آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے, آپ کو اللہ کی رحمت پہ یقین نہیں ہے, آپ کو اپنی ذات پہ یقین نہیں ہے, آپ کو ایک ایسا, میں فی الحال تو صرف آج قسمت سے وہ جہیز پہ چلا گیا, وہ بچیاں بیٹھی ہوئی تھی. آپ کسی بوڑھے پہ ظلم کرنے کو تیار ہے, خود کام کرنے کو تیار نہیں ہے. آئی ایم ڈیڈلی اگینسٹ ایسے لوگوں کے کہ جو رسم نہیں توڑتے. آپ کا کیا کمال ہے کہ مرد پیدا ہو گئے, اور اس کا کیا کمال ہے وہ لڑکی پیدا ہو گئی. Anyway. So there are so many رسومات اور کلچر. مثال کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں, آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. یہاں سے ایک جگہ ہے, اسے کہتے ہیں چوڑکانا, اس کا دوسرا نام آج کیا ہے, بڑا بھلا سا نام ہے اس کا. کسی کو پتا چوڑکانے کا نیا نام کیا ہے؟ سم تھنگ آباد ہے, وہ یہیں شیخو پورہ کے ساتھ ہے یار, ہے نہیں صدیق آباد نہیں کچھ. Anyway, تو پرانا نام اس کو چوڑکانا ہے. تو وہاں نا ہم نے کھانا شروع کیا. ایک ہمارے دوست ہیں آج کل, پتہ نہیں آئی ٹی میں آپ لوگ جانتے ہیں, عاظم ملک ہیں, اور وہ آج کل ٹیک کی ایگزیبیشنز بھی کرواتے ہیں. ایجاد لیب والا, وہ جو بچہ تھا نا ایجاد لیب والا, اسکول میں تھا اس وقت. تو ان کے گھر میں ہم نے کھانا شروع کیا. تو انہوں نے کہا شاید بھائی اتنے نا وہ لگا دے, واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیں, وہ لگا دیں ریورس آسموسس RO پلانٹ.
تو میں اس کے گھر بیٹھا تھا، باہر نکلا تو میں نے کہا اعظم یہ سامنے جو ہے نا وہ ڈبل روڈ ہے ان کے گھر کی اور بڑی اچھی روڈ ہے. تو میں نے کہا یہ گلی ہے لیکن بڑی اچھی روڈ ٹائپ ہے. تو میں نے کہا سامنے زمین کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا جی اتنے لاکھ روپے کا وہ. اسی طرح میں ایک اور جگہ گیا گاؤں میں، بارہ صاحب ایک ہے، کون سا علاقہ کہلاتا ہے وہ ان کا بارہ کا، جس گاؤں میں ہم گئے تھے بارہ کے ساتھ، ہاں وہ اس طرح سے تھا کہ راوی کے ساتھ لگتا تھا. تو جب میں وہاں گیا تو سب لوگوں کی آنکھیں پیلی تھیں. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے جی کہ آپ اللہ نے آپ کو استاد دیا تو آپ ہمیں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیں. تو میں نے پوچھا زمین کس طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جدوں دی پنڈ جو لنگی ہے سڑک نہ شاہد صاحب بیٹھے تھے 20 لاکھ روپے مرلہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اسی گاؤں کے لوگ ہیپیٹائٹس سی سے مر رہے تھے دونوں جگہ پر، چوڑکانہ میں بھی ادھر بھی، گھروں کے باہر گاڑیاں بھی کھڑی تھیں. اب رواج یہ تھا کہ اگر آپ کے گھر میں پریشانی آ گئی تو میرے پاس تو نہیں آئی نا، میں نے تو فلٹرڈ واٹر لگایا ہوا. تو یہ جو ٹیمپرامنٹ ہے یہ گناہ کی حد تک ہے معاشرے میں، یہ گناہ کی حد تک ہے. ایک آدمی لائن سے آگے جاتا ہے اور پیچھے مڑ کے کہتا ہے میں بچ گیا، بس وہ اسی میں لگا ہوا ہے. میں حیران ہوں کہ اس کی جتنی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو شعور دیا ہے، کیا وہ اس لیے دنیا میں آیا تھا؟ اور کیا وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ بچ گیا تو اس کا بچہ بھی اتنا کیپیبل ہوگا کہ وہ بچ جائے گا؟ جن سوسائٹیز نے امپروو کیا ہے اس میں کوئی سیوک سینس بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی کمیونٹی کی سینس بھی ہوتی ہے. مسجدیں ایک ایک محلے میں 4 ہیں. ہر آدمی کو ملا نے یہ سکھا دیا ہے کہ اگر تم اس میں پنکھا لگاؤ گے تو جنت میں تمہیں پنکھا ملے گا، تم یہاں اینٹ دو گے تو کارنر پلاٹ ملے گا. بہاولپور میں ایک مولوی ہے وہ پلاٹ بیچتا ہے جنت کے جمعے والے دن، اور وہ کہتا ہے جنت میں کارنر پلاٹ جو ہے وہ اتنے لاکھ کا اور وہ اتنے لاکھ کا، اور وہ مسجدیں بناتا ہے. ایک محلے میں 4 مسجدیں، سب کے وضو کا پانی نالی میں. کوئی بندہ رین واٹر ہارویسٹنگ پہ نہیں آتا، کوئی بندہ وضو کو پانی کو زمین میں نہیں ڈالتا. یار آپ اتنے پڑھے لکھے، آپ کو نہیں پتا کہ دنیا میں کہاں کہاں پانی کم ہو گیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ ابھی بھی مسجدوں میں جائیں تو وہ ساتھ بات کر رہے ہوتے اور ابا جی تو سناؤ جی، اور امی ٹھیک ہے، اور وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر نلکا چل رہا ہوتا ہے. آج تک کسی نے ایسا نلکا نہیں بنایا آپ میں سے کسی نے، جو بھی انجینئرز ہیں یا سیل والے ہیں. کتنی مسجدیں ہیں؟ 3 لاکھ اگر مسجدیں ہوں، ہر مسجد میں 10 ہوں تو کتنے نلکے ہوئے، کتنی بڑی مارکیٹ ہوئی. کسی نے ایسا نلکا نہیں بنایا کہ جس میں ہاتھ ایسے کرے تو پانی آ جائے، آپ یوز کر لیں، پھر ہاتھ ایسے کرے. کسی نے نہیں بنایا، لگاتے ہی نہیں. کیوں؟ وجہ ہر بندہ کہتا ہے شاید صاحب بزنس آئیڈیا بتائیں، میں کہ نلکا بنا لیں، اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے. آپ کے ہاں آپ نے پہلے 50 کا پانی پیا زمین کے نیچے جو تھا، پھر آپ گئے 100 پر، اس کا پانی پی لیا، پھر آپ چلے گئے 200 پر. یہ جو میرا ہے یہاں پر بور ہوا وہ 400 پر ہے پینے کے قابل. آپ اس کو ریفل نہیں کر رہے. کہتے ہیں اللہ جو ہے نا وہ بارش کو باران رحمت بولتا ہے. آپ نے اتنا پکا کر لیا ہے ملک، وہ بارش آتی ہے اس کو پہلے گندے نالے میں پھینکتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں اس میں. یار کمال ہے. میں سوچتا ہوں کہ جو پبلک ہیلتھ والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو انجینئرنگ میں ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو باقی پبلک ہے وہ کیا کر رہی ہے. میں تو سوچتا رہتا ہوں یار کمال ہو گیا. پورے یو کے میں 2 پائپ لائنز ہیں، ایک ہے بارش کے پانی کی اور ایک ہے گندے پانی کی، اور بارش کا پانی وہ سٹور کر لیتے ہیں، اسے یوز کرتے ہیں. پورے تامل ناڈو وغیرہ میں ادھر انڈیا میں انہوں نے رول بنا دیا کہ بارش کا پانی جو ہے وہ اندر ایک ٹینکی رکھیں گے زمین میں، وہ یوز ہوگا. آسٹریلیا میں اسے گرے واٹر بولتے ہیں، وہ یوز ہوتا ہے گاڑیاں دھونے کے لیے، پودوں کو پانی دینے کے لیے. 75 سال سے کوئی چیتا نکلا ہی نہیں. اب آ کے نکلے ہیں کچھ جو کہہ رہے ہیں مسجدوں کا پانی نیچے ڈال دیں. ایک عمران خان آیا تھا جس نے کہا کہ رین واٹر ہارویسٹنگ کرنی چاہیے. آپ یہ جتنے دیکھو ایک پائپ گیا ہوا ہے نیچے کیوٹی ہے، آپ کچھ نہ کریں یار، پارکس کا پانی جو ہے بارش کا اس کو کر کے اسی پائپ کے ساتھ ڈال دیں. بڑی ویڈیوز اویلیبل ہیں، اور وہ وہی جا کے جگہ جو خالی تھی بھر جائے گی، اور وہ آنے والی اولاد کے لیے آپ کے ٹھیک ہوگا. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہر آدمی ملک چھوڑ کے بھاگنے میں انٹرسٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو وارفیئر چل رہا ہے 5th جنریشن سو کالڈ آرمی کے، میں ان کو پوری طرح نہیں مانتا لیکن چلے 5th جنریشن وہ چل رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو تھا نا یہ چنگیز خان، اس کی بڑی نارمل لائن تھی. وہ کہتا تھا کہ کسی قوم کو فتح کرنے کے لیے پہلے ان کے حوصلے پست کرو.
تو اب میں دیکھتا ہوں کہ حوصلے تو پست ہو گئے ہماری یوتھ کے. لیکن اس میں سچی بات یہ ہے وہ ہم نے ایک ایسے سیلفش انڈیویجولس پیدا کیے ہیں جو سیلف سینٹرک ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, جو سیلف آبسیسڈ ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان میں آنے والے ٹائم میں ان کے ماں باپ بھی ان کی کسی سکسیس کا حصہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. بھائی تو نہیں ہوتے. اچھا میں چلے ایسے شغل میں کچھ اور بتاتے, سخت ہو جاتی ہے بات. مجھے کسی نے کہا جی پنجاب کے لوگ بزنس نہیں کر سکتے. میں نے بزنس شروع کیا, میں نے بزنس پہ اپنا بھائی ساتھ لگایا. انہوں نے کہا جی بھائی شریکہ ہوتے ہیں, یہ گاؤں کی لائن ہے ہمارے یہاں, وہ کہتے ہیں جی بھائی شریکہ ہوتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. ہم کام کرتے رہے, 3 بھائی, ہم چلتی رہی بزنس. کیونکہ ہم سپورٹس مین تھے تو میرے بڑے بھائی بالکل بھی کمرشل نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر طاہر بھائی جو ہے نا کمرشل ڈیل کر لیں گے تجھے مان جائیں گے. انہوں نے کمرشل ڈیلنگ شروع کر دی. پھر انہوں نے کہا شادیاں ہوں گیا تو پتہ چلے گا, شادی ہو گئی. انہوں نے کہا بچے ہوں گے تو پتہ چلے گا, بچے ہو گئے. بچے بڑے ہوں گے پتہ چلے گا, بچے بڑے ہو گئے, اب ان کی شادی ہو گئی. تو میں نے کسی سے کہا یہ جو لوگ ہیں معاشرے میں, چاہے وہ خاندان میں ہے یا ملنے والوں میں ہے, اگر یہ صرف ہمیں فالو ہی کر لیتے تو سکسیزفل ہو جاتے. لیکن ان کے پاس وہ یہ ہے تنقید جو بالکل نالائق ہے, اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے تنقید کرنے کے. سو اینی وے, سو کمنگ بیک ٹو یہ جو متھ ہے نا, جو جتنی بھی متھس ہیں یہ ہیں ہی توڑنے کے لیے. لیکن اس کے توڑنے کے لیے وہ کون توڑیں گے؟ وہ توڑیں گے وہ جنہیں اللہ نے چوز کیا, جنہیں اللہ نے آئی کیو دیا ہے, جنہیں اللہ نے ریسورسز دیا ہے. ہمارا سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ ملا کا دین اور نالائق پروفیسرز اور نالائق مائیں, انہوں نے ایک ایسی جنریشن کیا. باہر نہ نکلنا بیٹا, باہر یوں ہے, باہر نہ میرا بیٹا, نہیں تو وہ گھر ہی بٹھا لو, دوپٹہ لا دو, چوڑیاں لا دو. اگر مرد ہو کے باہر جا کے وہ کسی چینج کے لیے کام نہیں کر سکتا, آپ اسے کہیں نا یار یہ پڑھے لکھے کے ذہن میں بھی ہے کہ جی وہ 3 مسجدیں بنی ہوگی, چوتھی کے لیے, چلے میں آپ کو بتاؤں, گلشن راوی میں جی بلاک میں رہتا تھا. تو ہماری جی بلاک کی ایک مسجد تھی, وہ جمعے والے دن بھرتی نہیں تھی. ایک دن میں نے دیکھا کہ واسا کا ایک پلاٹ تھا, وہاں پر وہ پنجابی میں کہتا ہے اسے گندا انجن, اور یہ ویسے زیادہ تر اسے کہتے ہیں وہ ڈسپوزل. تو اینڈ پہ جا کے ہے, تو وہ اوپن ہوتا تھا, تو اس کی 4 دیواری نہیں ہوئی تھی. ایک صاحب نے جا کے اس کے کارنر پر اذان دے دی, اب وہاں نماز شروع ہو گئی. اب میں آتے جاتے دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یا خدا, اچھا وہ تھوڑا سا بن گیا. میرے سامنے والے تھے, میں نے کہا جی آپ کے ابا نے وہاں پر اذان دے دی, ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے گا. تو انہوں نے, تو میں نے کہا جی بلاک کی مسجد تو خالی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ان لوگوں نے پیسے ڈال کے وہاں مسجد بنا دی. پھر مجھے پتہ چلا اس مسجد پہ پتہ نہیں پھڈا ہو گیا, لوگوں کے سر پھٹ گیا, کوئی آئی سی یو میں چلا گیا, کیا ہوا وہاں. وہ واسا کو وہ زمین نہیں واپس جا سکی بھائی, وہ واسا کی زمین تھی, گورنمنٹ کی زمین تھی. اس نے, پھر مجھے پتہ چلا کہ گاؤں میں جس زمین پہ قبضہ کرنا ہو اس پہ مولوی بٹھا دیتے ہیں. تو یہ جو ملا کا دین جس کو آپ فالو کر رہے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ایک محلے میں 4 مسجدیں ہیں, کبھی کسی نے سوچا ہے وہ کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے نا اسلامک امت کے لیے نا, اسلامی امت کی یکجہتی کے لیے دعا کر رہے ہیں. میں ہنستا ہوں, میں کہتا ہوں یار تسی 4 مسجدیں بنائی ہیں, کہاں سے یکجہتی نکلے گی؟ So who is going to challenge this setup? So I'm not against religion, please. Don't take me wrong. I'm not against anything. But what I'm saying is کہ بھی سوچا ہے, کبھی انالائز کیا ہے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے شیعہ سنی وہابی, اور پھر اس طرح ڈب روٹی کر کے اس میں پنجابی بلوچی وہ کر کے, یہ یار آپ اتنے سادے ہو. اللہ نے اگر آپ کو اتنا ذہن دیا تھا, ماں باپ دیے تھے, یونیورسٹی دی تھی, تو اندر سے نکلا کیا ہے؟ کیا نکلا ہے؟ رش میں چلنے والا آدمی, رش میں چلنے والی عورت, باہر نکلے جس طرف لوگ جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے چلنا شروع ہو گئی. یار وہ تو اگر ہماری یونیورسٹیاں بھی یہی نکالیں گی تو پھر ہم جیسے بندوں کو سامنے آنا پڑے گا. اسی لیے ہم سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ نکل رہی ہے یہ تو پتہ نہیں ڈپریسڈ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ابھی بھی آپ میں سے کوئی نلکے بنائے تو بہت پیسہ بنا سکتا ہے. یہ جو آپ کا ڈسپینسر کا نلکا ہوتا ہے جس میں آپ گلاس نیچے رکھتے ہیں تو پانی آتا ہے, اگر یہ نہیں ہوتا تو جو پہلے پاکستان میں ہوتا تھا اوپر سے کھولتے تھے ٹھنڈا پانی بھی, تو کسی نے تو نلکا بنایا نا ڈسپینسر کا کہ جس نیچے گلاس دیں گے تو پانی دے گا. تو یار آپ اسے وضو بھی نہیں لا سکے آج تک. سو اینی وے, سو آج کو میں نے بڑی لوور لیول گفتگو کی ہے. ہمارے دوست ہیں, میرے راوین دوست ہیں,
اور CSS اکیڈمی میں وہ DG ہیں، وہ انہیں بلایا تھا، وہ راستے میں ہے. وہ ان کا تعارف پہلے کروا دوں، وہ بہت لرنڈ ہے، اور جتنے CSS آفیسرز آتے ہیں یہ ان کی جو اکیڈمی ہے اس کے DG ہیں. یہ مال پر بھی، اپر مال پہ بھی ان کا آفس ہے، اور یعنی اکیڈمی ہے، اور یہاں والٹن روڈ پہ بھی ہے. جتنے بھی CSS جو آپ میں سے CSS کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ سکسیزفل ہو گئے تو وہ یہیں پر آ کے پڑھیں گے. ہوپ فلی وہ نارملی فلسافیکل لیئر پہ رہتے ہیں. جو سب سے اچھی لیئر ہوتی ہے کسی بھی انٹلیکچوئل کی، وہ ہوتی ہے فلسافیکل. وہ فلسفہ بیان کرتے ہیں. پھر اس کے نیچے والی لیئر ہوتی ہے جہاں ایونٹس ڈسکس ہوتے ہیں، پھر اس سے نیچے والی لیئر ہوتی ہے جس پہ پرسنالٹیز ڈسکس ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ کے لیے ہم نے جو پہلے سیشن کے لیے، میں تو خیر گھر کا تھا نا، تو میں ٹائم فلر کے طور پہ بھی آ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ جو ہے انہیں پیار سے سنیے گا، وہ بھی آئیں گے. اور ان دا مین ٹائم میں اتنی، جب تک وہ نہیں آ رہے تو تب تک تھوڑی سی اور گپ لگا لیتا ہوں. جب تک آپ کمیونٹی سینٹرک ہو کے نہیں سوچیں گے تب تک آپ کے مسائل کا حل نہیں ہوگا. آپ ہر وقت کہتے رہیں گے پولیٹیشین برا ہے، یہ برا ہے، وہ کہتے رہیں. میں نے آپ سے کہا، مجھے بھی کہتے تھے یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح. وہ جو کہنے والا وہ بیچارہ وہیں بیٹھا ہوا، مجھے ترس بھی آتا اس پہ. فرق کیا تھا؟ میں نے اپنے خاندان میں کہا MPA کرنے کے بعد کہ وی کین ڈو اٹ. ہمارے خاندان میں سے کسی نے بزنس نہیں کیا ہوا تھا. تو میرے بڑے بھائی نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے خاندان میں کسی نے کبھی بزنس ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا آئی ایم ٹیلنگ یو وی کین ڈو اٹ. اس نے کہا لیٹس ٹرائی. دیٹ میکس آل دی ڈفرنس. ifs اینڈ بٹس آپ کو مار دیتے ہیں. آپ نے سوچا یہ چینج ہو سکتی ہے، ہو جائے گی. وہ جو ساتھ والے ہوتے اور چھوڑ نہ تجھے کیا پڑی ہے، کیوں؟ وہ نہیں کر سکتا، وہ آپ کو بھی نہیں کرنے دے گا. آپ کی جیت میں ساتھ والوں کی ہار ہوتی ہے بعض اوقات. سو میں اتنے چھوٹے لیول پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن جنرلی دوست یار بھی ہوتا ہے، چھوڑنا یار، سگریٹ لگا. سو بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی معاشرے میں جو بھی آپ غلط سمجھتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر آپ نے تھائی لینڈ دیکھا ہو، میں نے تھائی لینڈ دیکھا ہے غربت میں، میں نے تھائی لینڈ دیکھا ہے اسٹیبلشڈ. میں نے چائنا دیکھا ہے غربت میں، میں نے چائنا کو دیکھا ہے بہت اچھی حالت میں. میں نے دبئی کو بری حالت تو نہیں لیکن غربت میں دیکھا ہے 78 میں. میں رہا ہوں وہاں پر اور میں اب دیکھتا ہوں. سو مجھے تو نظر آتا ہے کہ قومیں کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں. جس کو یقین ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. میں نے اپنے خاندان میں کہا ہم یہ کر سکتے ہیں، میرے بھائی نے کہا تو کہہ رہا ہے تو میں ٹرائی کرتا ہوں، حالانکہ میرا بڑا بھائی تھا، یہ سکسیزفل ہو. تو یہ جو ہے نا کہ یس وی کین ڈو اٹ، دیٹ میکس دی ڈفرنس. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ہے تو PTI کی لائن لیکن چلے لائن ہے. وہ کہتے ہیں آپ نہیں تو کون، آپ نہیں تو کون، آج نہیں تو کب. میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں، میں ابھی پرسوں بھی امریکہ جا رہا ہوں، میں بہت پھرا ہوں. آپ نام لیتے، میرے پاس بہت سارے ملک ہیں، باقی نہیں بھی ہیں لیکن کافی ملک ہیں. نارتھ امریکہ گھوما ہوں، یورپ گھوما ہوں، فار ایسٹ گھوما ہوں، مڈل ایسٹ گھوما ہوں، ایون بنگلہ دیش سے بھی میں 2 دن پہلے آیا ہوں. میرے پاس بڑے ڈائیورس ایکسپیرینسز ہیں. یہ جو یہاں سے دیکھ کے چمک نظر آتی ہے نا، جب آپ جائیں گے اور آپ کے بچے بڑے ہوں گے نا، تو پھر آپ بڑھاپے میں کس کے ساتھ بیٹھیں گے نا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کسی بھی اگر کبھی باہر جانے کا اتفاق ہو تو مسجد میں جائیں، جو وہاں پر سینئر آدمی بیٹھا اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، چاہے آپ جوان بھی ہوں، اور تھوڑا سا ٹائم دیں، پھر وہ آپ کو زندگی کی حقیقت بتائے گا. اینی وے، تو کافی ہے گپ آگے. جو پاکستان میں پرابلم ہے ویژن کا، وہ یہ ہے کہ آپ میں سے میں نے سوچتا ہوں اگلی دفعہ کوئی گپ لگی کہ تو اس میں کر لیں، کافی ہو گئی آج کے لیے. بس یہیں روکتے ہیں. ہے نہیں وہ کرتے رہوں گا تو میرا تو برگس ہو جائے گا. مجھے تو لگ رہا ہے AC ہیٹ چھوڑ رہا ہے. AC صحیح چل رہا ہے. بہرحال بیٹا میں سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے باپ کے پاس سائیکل تھی، ٹھیک ہے. میں نے ابھی لی ہے وہ ہائیبرڈ جو ہے نا، چائنیز گاڑی کیا ہے، ہیول. اور میرے پریزیڈنٹ نے مجھے ابھی
وہ ہم دونوں چلائیں گے، لیکن اس نے مجھے گفٹ کیا لینڈ کروزر. ایوری تھنگ از پاسبل، ایوری تھنگ از پاسبل. میں گورنمنٹ ہائی اسکول چبرجی میں پڑھا ہوں اور آج یہاں کھڑا. کیوں؟ مجھے پتا تھا میں آگے جا سکتا ہوں. کیا آپ کو پتا ہے؟ مجھے پتا تھا. نہیں بدلا میرا کوئی بھی کزن، سب نے لیے جہیز. میں نے کہا کوئی تو بدلے گا. اگر آپ اپنے ساتھ والے بیٹھے سے بندے نہیں سیکھ رہے تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ آپ جہالت کی کسی سٹیج پہ ہیں. آپ کسی گھر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں بڑا اچھا نظام ہے اور آپ اپنے گھر میں اس کو نہیں امپلائی کرتے تو آپ جہالت اور کیا ہوتی ہے. اسلام کے متعلق وہ کہتے تھے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سچ ہے تو آپ مان لو یار. نام ماننے سے تو پھر آپ کافر قرار دے دیے جاتے ہیں. کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کافر کی ڈیفینیشن یہ ہے، ایک احمدی ہے میرے دوست، انہوں نے مجھے کہا، احمدی سے مسلمان ہوئے. تو میں نے کہا یار مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لیا، بڑی بات ہے یار. لوگ تو جہاں پیدا ہو جاتے ہیں اسی کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بچے کہتا ہے یار وہ کمیونٹی نے میرے بچوں سے ملنا میرا بند کیا ہوا ہے، تو میں حضرت کے پاس گیا تھا جی کہ کمیونٹی سے مجھے ملنے دیں. تو میں نے کہا کہ اب آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے بڑی کمال کی بات کی. کہتے شاید کافر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پتہ ہو کہ سچ کیا ہے اور وہ نہ مانے. کہتے ان کو تو بھی یہ پتہ نہیں ہے سچ کیا ہے. ہوئے 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 لائف چینجنگ. کہتے ان کو نہیں پتہ کہ سچ کیا ہے. میں نے ڈسکور کر لیا تو میں ادھر آ گیا. اینی وے، اس سے کوئی اور بڑی ہی کوئی مزے کی بات آئی تھی ذہن میں، بہت ہی مزے کی تھی، اس سے ریلیٹڈ کوئی اب نکل گئی. یہ جو ٹالرنس ہے نا، جس میں کہ آپ سوچتے ہیں کہ دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے. یہ جتنے ملا ہیں یہ انہوں نے لوگوں کو پتھر کا کر دیا. ایک تو انہیں خود سچ نہیں پتا تھا. اچھا چلے چھوڑیں، میں تھوڑی سی انٹریکٹیو کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں یہودی کتنے ہیں ٹوٹل؟ کہاں سے آواز آئی ہے مجھے سننے میں؟ چلے. اور 80 لاکھ. اور میں نے بتا ہی دیا کہ امریکہ میں 3% سے کم ہے. میں نے انفارمل سروے کیا، میں ایک بینک گیا ہوا تھا، وہ 27 سال کا بچہ مجھے ملا، لمبا چوڑا خوبصورت، میرا اکاؤنٹ کھول رہا تھا. تو میں نے ایسے شغل میں سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں اسرائیل میں کتنے لوگ ہوں گے؟ ان کا 30-40%. ادھر 30-40% ہوں گے امریکہ میں. تو میں نے سے کہا 3% سے کم ہے. تو وہ بیچارہ پریشان ہی ہوگا. اس نے پین چھوڑا، مجھے کہتا ہے شاید بھی پہلے یہ بتائیں اکاؤنٹ آپ کا کھولتے ہیں. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے یہودیوں کو اور انہوں نے وہ لٹ ماری اور پانی کھل گیا اور یہ کراس کر گئے اور ریمسیس جو تھا وہ ڈوب گیا اس میں، فرعون. وہاں جا کے جب یہ اوپر گئے، السلام علیکم سر، یہ شیخ صاحب ہیں ہمارے مینٹور اور بھابھی ہیں، یہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح. آ جائے شیخ صاحب طرح. شیخ پرویز صاحب ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں پھر ہم آپ کو سکھاتے ہیں. اچھا جی، جب وہ اوپر گئے نا تو وہ 30 دن کا تھا معاملہ، وہ 10 دن اور بڑھ گئے. 40 دن بعد وہ وہاں سے سلیبز لے کر آئے جن کے اوپر لکھا ہوا تھا سچ بولو، ساری وہ کتاب لکھی ہوئی تھی. جب وہ نیچے آئے تو پتہ چلا کہ ان کے پیچھے سامری کے نام سے ایک بندہ تھا، اس نے ایک بچھڑا بنایا، جتنے لوگوں کے پاس سونا وغیرہ تھا وہ سب ڈھال کر، اور وہ اس میں سے کوئی آواز نکلتی تھی اور لوگوں نے اس کو پوچھنا شروع کر دیا. وہ بعد میں پاپولر ہو گیا، لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ سامری کا جادو. ایسے ابھی آج کل ہم بھی بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے دور میں جوان بچے بولتے ہیں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی وہاں تو سامری کا جادو چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نظر کا دھوکہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ بڑا سکسیزفل ہے، وہ کہتے ہیں سامری کا جادو ہے، یہ تو یہ پتہ چل جائے گا جب سچ پتا. وہ فلاں ملک بڑا ترقی کرے ہوا ہے، سامری کا جادو ہے، ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز سنتے ہیں کہ جب بدر کا مقام تھا تو یہ جو 300 کچھ لوگ تھے، 310 تھے، 313 سوری 313، جب انہیں دوسرے دیکھتے تھے تو انہیں زیادہ نظر آتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو فرشتے تھے وہ انہیں ایز ہیومن بینگز نظر آتے تھے، اور جب یہ انہیں دیکھتے تھے تو یہ کم نظر آتے تھے. آج آپ سوچیں کہ میڈیا نے وہ کیسا پلٹا ہے کہ آپ کو یہودی بہت زیادہ نظر آتے ہیں.
اور مسلمان کم نظر آتے ہیں. کمال نہیں ہے؟ 1.5 کروڑ بندہ ہوگا میکسیمم. جب میں نے اس کو واچ کرنا شروع کیا تو 35 لاکھ ہوتے تھے یہودی اسرائیل میں. جو آپ کو پتا ہے یو اے ای جو ہے، دبئی، شارجہ، سارا کچھ ملا کے، فجیرہ، ابو دھابی، ٹوٹل کتنے ہوں گے لوکل عربی؟ ایسے ہی 3-4 کروڑ. ہاں جی آپ بتائیں. 10-15 کروڑ آپ بتائیں. 11,25,000 یو اے ای ٹوٹل عربی. یو اے ای کا ٹوٹل لوکل عربی 11,25,000. پسند آیا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ہماری پرسیپشن آلٹر کر دی گئی ہے، اور اس میں ہمارا قصور ہے. ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو پتہ نہیں کیا ہے، اور ہم نالج تو لے نہیں رہے. یہ بھی نالج نہیں، انفارمیشن ہی میں آپ کو دے رہا ہوں. سنگاپور کی سارے لوگ یہاں مثال دیتے ہیں، 57 لاکھ لوگ ہیں. سوئٹزرلینڈ بھی اس طرح کوئی 70-80 لاکھ ہیں. یار آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں. اگر پنجاب علیحدہ ملک بنایا جائے تو دنیا کا 11واں بڑا ملک بنتا ہے. کتنا؟ پنجاب کے بندے کہتے ہیں مجھے ویزا دلا دے اس ملک کا جس میں 11 لوگ تھے لوکل. 11 لوگ لوکل ہیں، 1 کروڑ ان کے پاس سائی نوکری دے تو لینے گیا ہوا ہے. یار کمال ہوگی دنیا، یار کمال ہو گئی، کمال ہو گئی یار. لوگ مارکیٹ ڈھونڈتے ہیں، 25 کروڑ کی مارکیٹ ہے. چوتھے لیول پر آپ دودھ پروڈیوس کرتے ہیں، سالہ پورا نہیں ہوتا ملک میں، ایکسپورٹ تو بڑی دور کی بات ہے. چوتھے نمبر پہ آپ کھجوروں میں ہیں، آپ ابھی تک اس کے چھوارے بنا کے انڈیا سمگل کر رہے ہیں. یار کیا ہو گیا پوری قوم کو؟ آج تک کوئی فوڈ سسٹم بنانے والا نہیں پیدا ہوا جو یہ بتا سکے کہ اتنے ٹماٹروں کی ڈیمانڈ ہے، اتنے بناؤ. وہ ہر دفعہ 2 سال کے بعد ٹماٹر زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ بھینسیں کھاتی ہیں. اس دفعہ توریاں زیادہ ہوگی، بھینسیں کھا رہی. یار کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم یوتھ پیدا کر رہے ہیں وہ انڈیویجولز ہیں، وہ کسی کمیونٹی کا پارٹ نہیں ہے. وہ کہے میں نے ہاتھ نہ لاؤ، میں جان دو تو بس. کیوں؟ اصل بات یہ ہے وہ سیلفش ہے. وہ اپنی ماں کو چھوڑنے کو تیار ہے، وہ اپنے باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ آسائش لینے میں انٹرسٹڈ ہے. کیونکہ جن ملکوں نے سوشل ویلفیئر سٹیٹس لے لیا ہے وہ کہتے ہیں میں جلدی سے جا کے ادھر بیٹھ جاؤں. ہالینڈ میں آپ کو بڑے پاکستانی ملیں گے جو گورنمنٹ سے مہینے کا پیسہ لیتے ہیں. کسی نے کہا میری ٹانگ خراب ہے، کسی نے کہا میرا گردن خراب ہے، کسی نے ہاتھ خراب ہے، بھیک لیتے ہیں. اسے سوشل ویلفیئر فنڈ بولتے ہیں. اور نارملی غلط العام سے کہتے ہیں سوشل لگا ہوا ہوتا، پنجابی میں کہتے ہیں وہ تے سوشل تے ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ جو گورے اکٹھی کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں جا کر. تو آج کا دن اتنا ہی.